हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है आज़ादी। आज़ादी का मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मुसलमानों की सोच कितनी तंग है। मैं किस मज़हब में फंस गई हूँ। कभी माँ बाप कहते हैं देर रात को बाहर मत निकलो, छोटे कपड़े मत पहनो, अजनबियों से ज़्यादा मेल जोल मत करो। कभी कहते हैं शहर से बाहर अकेले मत जाना, और मौलवी कहते हैं सर पर दुपट्टा लो। दुनिया चांद पर पहुंच गई है। ये क्या तुम लोगों ने हम लड़कियों को छोटी सोच की जंजीरों में जकड़ रखा है। अब मैं इन सब से आज़ाद होना चाहती हूँ और मैं अपने फैसले खुद लूंगी। नरगिस जहर उगल रही थी। मुझे बहुत कुछ करना है, अपना नाम और मुकाम बनाना चाहती हूँ। अम्मा, मैं डांस सीखना चाहती हूँ, मैं एक बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। अम्मा बोली, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो। अम्मा, टिकटॉक से कितनी लड़कियां फेमस हो गईं और बड़ी डांसर बन गई हैं। रोज मॉर्निंग शो पर उनके इंटरव्यू आते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, अब्बा से बात करो। अगर अब्बा नहीं मानते तो मैं कल से नौकरी करके अपना खर्च खुद उठाऊंगी। नौकरी करके अपने डांस क्लास का खर्चा खुद निकाल लूंगी। अम्मा ने कहा, नरगिस, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो, मोबाइल एक साथ रख दो अपना। उसने अम्मा की बात अनसुनी कर दी और अम्मा से बोली, बड़े बड़े फिल्म स्टार को देखो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास में कितना पैसा है, कितनी ऐशो आराम की जिंदगी है उनकी। लोग तरसते हैं उनकी एक झलक पाने को, घंटों इंतजार करते हैं उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए। नरगिस बोलती जा रही थी, अम्मा, तुम तो पांचों टाइम की नमाज पढ़ती हो, बोलो तुम्हें क्या मिला। वही पुराना घर, वही हिसाब का खर्च। अगर तुम लोगों से कहो कि मुझे नए कपड़े दिला दो तो अपने खर्चों का रोना शुरू कर देते हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी तंगी की जिंदगी। तुम सब लोगों को मैं बहुत पैसा कमा कर दिखाऊंगी। कल से मैं नौकरी पर जाऊंगी। मेरी एक दोस्त भी जाती है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो मुझे 40,000 रुपये महीने पर नौकरी दे रहा है। अब्बा की तो 2 महीने की तनख्वाह इतनी जो मुझे एक महीने में ही मिल रही है। अम्मा ने बहुत समझाया पर नरगिस तो जैसे बगावत पर उतर आई थी। शाम को जब अब्बा घर आए तो अपनी बीवी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ है। अम्मा ने कहा, नरगिस को पता नहीं क्या हो गया है, वो नौकरी करना चाहती है, उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दो। अब्बा ने पूछा, कहाँ मिली है नौकरी। अम्मा ने बताया, उसे अकाउंटेंट की नौकरी मिली है, एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ। अब्बा बोले, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ काम करना उसके लिए सेफ नहीं होगा। माँ ने कहा, नरगिस अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं आ रहा है, वो जिद कर रही है, धीरे धीरे समझ जाएगी, आप उसे नौकरी पर जाने दें। अम्मा ने नरगिस को कहा, तुम नौकरी कर लो, बस हमारी इज्जत का ख्याल रखना। नरगिस बोली, आप अपनी सोच बदलो, मैं नौकरी करने जा रही हूँ, कोई गुनाह नहीं। वो बहुत खुश थी, वो आज़ाद होना चाहती थी। इंसान जैसी सोच रखता है, ऊपर वाला भी उसको वैसे ही अता करता है। वो ऑफिस पहुंची तो बॉस ने बड़ी इज्जत से उसका इस्तकबाल किया। माँ बाप ने सोचा बेटी की नौकरी की जिद भी पूरी हो जाएगी और तब तक हम उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे और उसकी शादी कर देंगे। नौकरी का पहला दिन था, वो बहुत थक गई थी। घर पहुंची तो माँ ने कहा, बेटा मैं खाना लगाऊं। नरगिस बोली, नहीं, मैं बॉस के साथ डिनर करके आई हूँ। जॉब का पहला दिन था, इसलिए बॉस ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था। दिन गुजरते गए, नरगिस को पहली सैलरी 45,000 रुपये मिली। वो बहुत खुश थी। उसने अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदा और एक नया मोबाइल भी। नरगिस के अब्बा ने उसे कई सारे रिश्ते बताए, लेकिन उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। उसने कहा, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। नरगिस बोली, अगर आप लोगों को मैं बोझ लगती हूँ, मुझसे परेशानी है, तो मैं आपका घर ही छोड़ देती हूँ और कहीं चली जाऊंगी। बूढ़ा बाप बेटी की बात सुनकर हैरान रह गया। वो बोली, जब मुझे कोई मर्द शौहर बनने लायक लगेगा तब मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूंगी। अब्बा ने कहा, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, अपने बाप से जबान चलाती हो, और गुस्से में आकर नरगिस के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। नरगिस ने गुस्से में आकर माँ को धक्का देते हुए बाहर निकल गई। बाप ने आवाज लगाई, बेटी तुम जिस रास्ते पर जा रही हो एक दिन तुम बहुत पछताओगी। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने आवाज दी, नरगिस कहाँ जा रही हो बेटी, रुक जाओ। बाप ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ,
تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میں بیمار بوڑھا جلد ہی مر جاؤں گا، اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئی تو مر کر بھی میری روح کو چین نہیں آئے گا۔ ہو گیا تمہارا لیکچر، کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ گھر سے باہر آ کر اس نے اپنے باس کو فون لگایا۔ سر کہاں ہیں آپ؟ باس نے بولا میں اپنے گھر پر ہوں، کیوں کیا ہوا؟ سر مجھے آپ آ کر لے جا سکتے ہیں، میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ باس بولا تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اگر ماں باپ سے کوئی کہا سنی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگ لو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ نرگس بولی نہیں، آپ مجھے کوئی رینٹ پر گھر دلا دیں۔ باس نے کہا نہیں، رینٹ پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گیسٹ ہاؤس خالی پڑا ہوا ہے۔ نرگس بہت ہی خوبصورت تھی۔ باس نے کہا تم بالکل فکر مت کرو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ بوڑھا باپ بیٹی کے غم میں بستر سے لگ گیا اور کچھ دنوں بعد دنیا سے چل بسا۔ وقت گزرتا گیا، نرگس کی اپنے باس منیر سے نزدیکیاں بڑھتی گئیں اور جسم تک پہنچ گئیں۔ دونوں کے جسمانی تعلقات بڑھ گئے۔ منیر اپنی ہوس پوری کرنے لگا، دونوں پرسنل فیصلے بھی ساتھ لینے لگے تھے۔ نرگس نے منیر سے کہا کہ میں ایک ماڈل بننا چاہتی ہوں، مجھے ڈانس کا بھی بہت شوق ہے۔ منیر نے کہا تمہاری جو بھی حسرتیں ہیں تم سب پوری کر سکتی ہو، تمہارا دل جو چاہتا ہے وہ کرو۔ منیر نرگس کو پیسوں کی عیاشیاں کرا رہا تھا، اس پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہا تھا۔ جب منیر کے دوست ایک پارٹی میں ملے تو نرگس کو دیکھ کر منیر سے بولے واہ یار کیا مال پھنسایا ہے۔ منیر ہنستے ہوئے بولا شرم کرو یارو، شرم کرو۔ دوستوں نے ہنستے ہوئے کہا کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ منیر ہنسا اور بولا شادی اور اس سے؟ دوست بولے ہماری بھی دوستی کرا دو اس سے۔ منیر بولا صبر کرو یارو صبر۔ ایک دن نرگس کی دوست نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم غلط راستے پر ہو، سنبھل جاؤ، لیکن نرگس نے اس کی بات انسنی کر دی۔ وہ منیر پر بہت بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اس نے منیر سے کہا اگر آپ نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ ایک دن گیسٹ ہاؤس میں پولیس آ گئی اور پولیس نے منیر کو گرفتار کر لیا، ساتھ میں نرگس کو بھی۔ منیر پولیس والوں سے بولا کیوں گرفتار کیا ہے مجھے؟ پولیس والے بولے تم نے جو 4 کروڑ کا فراڈ کیا ہے، آسٹریلیا والی پارٹی کے پلاٹ 2 نمبر پہ بیچے ہیں۔ نرگس منیر سے بولی سر مجھے اس جھنجٹ سے باہر نکالو۔ منیر بولا تم ٹینشن مت لو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ منیر پولیس والوں کو ایک طرف بلا کر لے گیا اور آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا آپ سارا الزام اس لڑکی پر ڈال دو، آپ لوگوں کو میں 50 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں۔ دونوں کو پولیس تھانے لے گئی۔ پولیس والوں نے منیر سے کہا اگر تو 50 لاکھ دے گا تجھ پر تو پھر کوئی کیس ہی نہیں بنتا، کہاں ہے پیسہ بتا، کب دے گا؟ منیر بولا آہستہ بولو کہیں وہ سن نہ لے، میرے ساتھ ایک پولیس والے کو بھیج دو، میں پیسہ دیتا ہوں۔ وہ پولیس والے کو ساتھ لے کر جانے لگا۔ نرگس نے اس کو جاتے دیکھا اور بولی سر آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بنا کچھ جواب دیے اس کے پاس سے گزر گیا۔ پولیس والا نرگس سے بولا تیرا یار دھوکہ دے گیا، اور دوسرے پولیس والے سے بولا کہ 4 کروڑ کا کیس اس پر ڈال دو۔ سارے ثبوت اس کے خلاف کر دیے گئے اور وہ گنہگار ثابت ہو گئی۔ عدالت میں چیختی چلاتی رہی کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن قانون تو ثبوت مانگتا ہے اور ثبوت پر ہی چلتا ہے۔ وہ چلاتی رہی جج صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ منیر بولا یہ خود دھوکے باز لڑکی ہے، یہ اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیا ہوگی؟ مجھے میرا پیسہ اس سے واپس دلائیے اور کڑی سے کڑی سزا دیں اسے۔ نرگس بولی منیر سر آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ منیر کے بدلتے ہوئے رنگ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور بولی سر آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں۔ وہ چیختی رہی اور اسے 6 سال کی بامشقت سزا سنائی گئی۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، سامنے اس کے پتلی دال اور سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے کہاں آ گئی ہوں۔ کچھ دن گزرے تھے، وہ آسٹریلیا والا شخص جس کی زمین منیر نے دھوکے سے بیچ دی تھی جیلر کے پاس آیا اور بولا جیلر صاحب کون سی لڑکی ہے جس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میرے پلاٹ بیچ دیے دھوکہ دھڑی کر کے؟ جیلر اس آدمی کو لے کر نرگس کے پاس گیا اور بولا صاحب یہ وہ لڑکی ہے۔ نرگس کو دیکھتے ہوئے وہ آدمی بولا ہے تو بڑی خوبصورت، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کام کر سکتی ہے۔ جیلر بولا اسے پھنسایا گیا ہے۔ آسٹریلیا والا خان بولا لڑکی تم کو پھنسایا گیا ہے، میں جانتا ہوں
اور یہ بات سارے پولیس والے جانتے ہیں اور جیلر بھی جانتا ہے۔ منیر نے تمہیں جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے سامنے ساری حقیقتیں کھلتی جا رہی تھیں۔ وہ بولا، میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا۔ نرگس جانتی تھی کہ اس کو اب یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو تو پہلے ہی ٹھکرا چکی تھی۔ وہ جیل سے کسی بھی صورت میں باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے خان کی بات مان لی۔ خان مسکراتے ہوئے بولا، جیلر صاحب، اس کے رہائی کے کاغذ بناؤ۔ خان نے نرگس سے کہا، میں ایک اسٹیج شو کا پروڈیوسر بھی ہوں۔ کئی بڑی بڑی ڈانسر میں نے تیار کی ہیں جو آج محفلوں میں مجرا کر کے لاکھوں کما رہی ہیں۔ اس نے 20 لاکھ کا چیک اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اب تم سوچ لو، تمہیں یہ جیل کی روکھی سوکھی اور اس کال کوٹری کی اندھیری راتیں منظور ہیں، یا بڑی بڑی محفلوں کی رونقیں اور پارٹیوں کی رنگین شامیں اور عیش و آرام؟ نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم 6 سال تک اسی جیل میں سڑو گی۔ اگر تم باہر نکلنا چاہتی ہو تو تمہیں بڑی بڑی محفلوں میں ناچنا ہوگا، لوگوں کا دل بہلانا ہوگا۔ تم خوبصورت ہو، اپنی اداؤں سے لوگوں کو رجھانا ہوگا۔ تمہیں جب میرے 4 کروڑ روپے پورے ہو جائیں گے تب میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ نرگس سوچنے لگی کہ وہ آزادی کی تلاش میں ہی تو نکلی تھی اور قیدی بن کے رہ گئی۔ ایک طرف قید خانہ تھا تو دوسری طرف مے خانہ۔ اسے جیل کی اندھیری راتوں کے بدلے رنگین شام کو چنا، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے ڈیل سائن کر دی۔ خان نے مسکراتے ہوئے کہا، جیلر، اسے باہر نکلواؤ اور آپ میرے ساتھ چلو۔ آپ کے 20 لاکھ روپے تیار ہیں، اور اس کیس کو ختم کر دو۔ میں کار سے اتر کر میں جس گھر میں پہنچی وہ گھر نہیں جہنم تھا۔ اس میں پیر رکھتے ہی میری دنیا ہی بدل گئی۔ وہ دیکھنے سے کوٹھا لگ رہا تھا کیونکہ وہاں بہت سارے مرد اور عورتیں، لڑکیاں تھیں۔ خان ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ رینا میڈم ہے جو تمہیں ڈانس سکھائیں گی۔ اس عورت نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے دیکھا اور بولی، واہ کیا خوبصورت مال ہے۔ خان بولا، اسے ڈانس میں اچھے سے ٹرین کر دو۔ میں 1 ہفتے بعد آؤں گا۔ ایک بہت بڑا شو ہونے والا ہے جہاں اسے ناچنا ہے۔ خان نرگس سے بولا، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو قتل کر دی جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ رینا نرگس سے بولی، تم کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہو، اس گندگی میں کیوں آئی ہو؟ تمہیں خود پر ترس نہیں آتا کیا؟ میں اس دلدل سے باہر نکلنا چاہتی ہوں اور تم جان بوجھ کر گرنے آئی ہو۔ نرگس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ تو زمانے سے بغاوت کر کے آئی تھی اور زمانے نے اسے پیروں تلے رون دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رینا میڈم اپنے ہاتھوں میں گھنگرو لیے ہوئے آئی اور بولی، پہنو اسے اور ڈانس پریکٹس شروع کرو۔ نرگس کو بخار تھا، اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، کل سے شروع کریں؟ رینا بولی، تمہیں 1 ہفتے میں ہی مجھے ٹرین کرنا ہے، چلو اب شروع ہو جاؤ۔ رات اور دن کی محنت کے بعد رینا نے اسے محفلوں میں لوگوں کا دل بہلانے لائق بنا دیا تھا۔ محفل میں لوگوں کی بھیڑ تھی، بوڑھے اور جوان، ہر طریقے کے مرد تھے۔ نرگس کے ناچنے کی باری آئی۔ پوسٹر پر نرگس کے نام کے ساتھ طوائف لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا سے کیا بن گئی ہوں۔ اس کی باری آئی تو وہ 40 منٹ تک ناچتی رہی۔ دیکھنے والے بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آج وہ طوائف بن کر خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو چھپائے ناچ رہی تھی، قدم بھاری ہو چلے تھے، بخار سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اپنا ڈانس ختم کرتے ہی وہ کمرے میں آ گئی اور کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ رینا آئی اور بولی، تم نے اچھا ڈانس کیا ہے، تمہیں بخار ہوتے ہوئے بھی۔ چلو کوئی بات نہیں، دوا لے کر کھا لو۔ آج رات تمہیں ایک شادی میں جانا ہے، گاؤں کے کسی امیر آدمی کی مہندی پر طوائف بن کر ناچنا ہے۔ کافی پیسہ ملے گا وہاں سے، شاید 2-4 لاکھ تم بھی کما لوگی۔ نرگس دھیمی آواز میں بولی، میرے شریر میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے، میری ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ رینا اس کی بات سن کر زور سے ہنسی۔ ہمت تو تمہیں بہت ہے نرگس، میں نے سنا ہے کہ تم اپنی ماں کو دھکا دے کر اور باپ کو دھوکہ دے کر آئی تھی، اور اتنی ہمت ہے کہ تم نے اپنے باس کے ساتھ شاریرک سمبند بنا رکھے تھے، کسی غیر مرد کو اپنی راتیں دے دیں۔ میں نے سنا تھا کہ تم ایک بڑی ڈانسر بن کر بہت پیسہ کمانا چاہتی تھی۔
یہ بھی تو بالکل ویسا ہی ہے، پیسہ بھی بہت ہے۔ نرگس نے رینا کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ رینا زور سے ہنسی اور بولی، منیر کوئی پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے، خان کا پارٹنر ہے۔ وہ دونوں مل کر دھندا کرتے ہیں، بھولی بھالی لڑکیوں کو جھانسا دے کر پھنسا لیتے ہیں، اپنی جھوٹی محبت کا جال پھیلا کر، کبھی دولت کا لالچ دے کر، کبھی جھوٹا ہمدرد بن کر۔ یہاں کا ہر انسان بہت ظالم ہے، پولیس، جیلر، وکیل سب ان سے ملے ہوئے ہیں۔ رینا روتے ہوئے بولی، میں نے 8 سال بتائے ہیں اس جہنم میں۔ میں باپردہ عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی، کچھ دنوں کی جھوٹی محبت میں ماری گئی۔ میں کسی کی باتوں میں آ کر خود کو برباد کر بیٹھی۔ یہ مرد بہت محبت سے بات کر کے بہت نفرت سے برباد کرتے ہیں۔ چلو تیار ہو جاؤ، ان جانوروں کو تم نہیں جانتی، اگر تم نے انکار کیا تو یہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ واپس آ کر تم دوا کھا کر آرام کر لینا۔ نرگس کو اب سب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ خان آیا اور نرگس سے بولا، چلو ٹائم ہو گیا ہے، 10 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ نرگس شادی والے گھر پہنچی تو اس گھر کے نوجوان لڑکے اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ کوئی اس کے ہونٹ کے بارے میں کچھ بولتا، کوئی اس کی آنکھوں کے بارے میں، کوئی اس کے جسم کی بناوٹ کے بارے میں کامنٹ کرتا۔ اسے وہ اپنی خریدی ہوئی زر سمجھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت تو تھی ہی، بس بھٹک گئی تھی۔ محفل رنگین ہوئی، شراب کی بوتلیں کھل گئی اور گانا بجانا شروع ہو گیا۔ خان نرگس سے بولا، تم گھبراؤ نہیں، تم بس ناچتی رہنا، 40 لاکھ کی ڈیل ہے۔ ناچتے ناچتے 4 بج گئے تھے۔ بخار اور تھکان کے مارے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ لڑکے ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے شراب کے نشے میں جھوم کر ناچ رہے تھے، اور ان میں سے ایک پاس آیا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، بولا، ناچ طوائف ناچ، 40 لاکھ روپے دیے ہیں ہم نے تیرے لیے۔ ہارے سماج کی یہ بے حسی، خدا سب دیکھ رہا ہے۔ وہ خان کے پاس آئی اور بولی، میں بہت تھک گئی ہوں سر، اب نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، دوسری لڑکی کو ڈانس کے لیے بولو۔ خان بولا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 گانوں پر اور ڈانس کر دو۔ نرگس بولی، اب میں ڈانس نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس جو لڑکا کھڑا ہوا تھا وہ نشے میں تھا۔ نرگس کے منہ پر اس نے زور سے تھپڑ مارا اور بولا، ناچ ورنہ گولی مار دوں گا۔ تماچا اتنی زور کا تھا کہ لڑکے کی 5 انگلیاں اس کے چہرے پر ابھر آئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو نکل پڑے۔ شو ختم ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھی تو اس کے پاس ہی نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ پڑا تھا۔ گھر پہنچی تو زندہ لاش کی طرح نڈھال بستر پر پڑی تھی۔ خان رینا سے بولا، اسے درد کا انجیکشن لگا دو، ابھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ رینا نے نرگس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی کیونکہ یہ راستہ تم نے ہی چنا ہے۔ نرگس بولی، میں جلد ہی اپنے پیسے پورے کر دوں گی اور یہاں سے نکل کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی، ان سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگوں گی۔ رینا بولی، تم یہ سب بھول جاؤ، اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ کل ایک لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ نرگس ڈر گئی تھی۔ مجرا کرتے ہوئے اسے 8 ماہ گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن کسی لڑکے کی سالگرہ پر ناچ رہی تھی۔ ایک لڑکا اٹھا، پاس آیا اور بولا، بنا کپڑوں کے ناچ۔ نرگس غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سارے لڑکے شراب پی رہے تھے اور خان سے بولے، 5 لاکھ روپے ہم الگ سے دیں گے، اسے بولو بنا کپڑوں کے ناچے۔ نرگس منع کر رہی تھی۔ اچانک سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شراب کے نشے میں کسی نے نرگس کو گولی مار دی۔ وہ زمین پر خون سے لت پت پڑی تھی۔ سب ڈر گئے۔ خان زور سے ہنس کر بولا، چلو کمینی سے جان چھوٹی، اور پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اس کے باقی دوست بھی ڈر کر بھاگ گئے۔ ہوٹل مینجمنٹ کے لوگ آئے اور جلدی سے نرگس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا۔ خان کے ساتھ ملے ہوئے پولیس والے اس کے خلاف کیسے بول سکتے تھے؟ اس کو ہاسپٹل میں لاوارث چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر بھی نرگس کی سرجری کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پولیس کیس جو تھا وہ مرنے کے قریب تھی۔ تبھی وہاں ڈاکٹر نسیم آیا۔ اس کی سرجری کیوں نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا، پولیس کیس ہے اور یہ طوائف ہے۔ ڈاکٹر نسیم نے کہا، تو کیا ہوا، انسان بھی تو ہے۔ دوسرے ڈاکٹر بولے، مرنے دو اسے، سماج میں گندگی پھیلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نسیم ایک نیک انسان تھا، اسے خوف خدا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا اور سرجری ہوئی۔
باقی ڈاکٹر بولے، ڈاکٹر نسیم تم نے اپنے سر پر یہ مصیبت مول کیوں لی؟ ڈاکٹر نسیم خاموش رہا اور ظہر کی نماز پڑھنے لگا۔ اس نے اس لڑکی کے لیے دعا کی، یا اللہ اس لڑکی کی مدد فرما، اس لڑکی کو نئی زندگی دے۔ نرگس کو جب ہوش آیا تو روتے ہوئے خدا سے اپنے گناہ کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نسیم نے اس کی سرجری کر کے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ خان منیر سے بولا، میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، اگر وہ مر گئی تو سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ منیر بولا، رینا بغاوت پر اتر آئی ہے۔ خان بولا، آزاد کر دو اسے۔ نرگس زار زار ہاسپٹل کے بیڈ پر روئے جا رہی تھی۔ کاش میں دوسروں کو دیکھ کر نہ بھٹکتی، کاش میں کانٹوں بھری راہ پر نہ چلتی، کاش میں حیادار ہوتی، بے پردہ نہ ہوتی۔ یا اللہ میرے سب گناہوں کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں وہاں ڈاکٹر نسیم آ گیا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ اب آپ پھر سے ناچ سکتی ہیں، مجرا کر سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر نرگس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس نے کہا، میں اب مجرا کرنا نہیں چاہتی، مجھے اب با پردہ بیٹی بننا ہے۔ اب وہ کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر نسیم مسکرایا، مجھے آپ کے بارے میں ڈاکٹر ارشاد صاحب نے بتایا ہے، آپ اتنی خوبصورت ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ڈاکٹر نسیم اکیلے بیٹھا ہوا تھا تو وہ سوچ رہا تھا، اگر میں نرگس کو اپنا ہمسفر بنا لوں تو وہ میری ہمسفر بن کر برے راستے کو چھوڑ دے گی۔ ڈاکٹر نسیم بولا، نرگس کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ نرگس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں ہی کیوں؟ ڈاکٹر نسیم بولا، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ تو نرگس بولی، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے۔ وہ گاؤں پہنچی۔ 6 سال گزر چکے تھے۔ گھر کے سامنے پہنچی تو گھر دھول مٹی سے بھرا ہوا، حالت بیکار ہو گئی تھی، دیواریں زرزر ہو رہی تھیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا نرگس کے ماں باپ تو کب کے مر چکے تھے۔ پڑوسیوں نے اس کے ٹوٹے پھوٹے آنگن میں اپنے جانور باندھ رکھے تھے۔ نرگس اپنے ماں باپ کی قبر پر سر پٹک کر روئی۔ گھر آئی تو چارپائیوں، برتنوں، ماں باپ کی بنائی ہوئی گرہستی میں دھول جم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، میں نے یہ کیا کر دیا؟ سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں، جو میں نے کیا تھا اس کی سزا میں نے بھگتی ہے۔ ڈاکٹر نسیم نے اسے سنبھالا اور پھر دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد نرگس نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے بدل دیا۔ ڈاکٹر نسیم کے ساتھ وہ نیک عورتوں کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، مورل آف دا اسٹوری یہ ہے، اتی کسی بھی چیز کی ہو بری ہوتی ہے، اور یہ کہانی ان لوگوں کے لیے پریرنا ہے جو باہری دنیا کی چکا چوند سے جلدی پربھاوت ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آشا کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔